परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि हमारे बच्चे और ज़माने के लिए खल्क़ हुए हैं। क़ुरबान जाऊँ मैं उस नज़र पे, उस बसीरत पे जो अमीरुल मोमिनीन की है। उस वक़्त लोगों को पता नहीं चलता था इस जनरेशन गैप का, क्योंकि गैप बहुत स्लो था। और आप एक बच्चे को देखते हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होता है, ये दरख्त को देखते हैं आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होता है, तो पता नहीं चलता ये बड़ा हो रहा है। तो ये गैप उस वक़्त फ़ील नहीं होता था, अभी बहुत फ़ील हो रहा है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ये गैप है, रहेगा, बढ़ेगा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमें मौला ने ये सिखा दिया है कि हमने इन्हें नए ज़माने के लिए तैयार करना है। नए ज़माने के लिए तैयार से मतलब ये है कि जो इनमें इख्तिलाफ़ है, जो हमसे मुख्तलिफ़ है, उसे हमने तस्लीम करना है। हमने ये मानना है कि ये नए ज़माने के नए लोग हैं, ये जेन ज़ी हैं, इनकी बातों को हमने सुनना है, इनका हमने एहतराम करना है। इन्हें ये नहीं कहना कि बात सिर्फ़ वही सही है जिस तरह हम सोचते हैं। और ये जो इख्तिलाफ़ है सोचने में, और ये 2 जनरेशन में जो फ़ासला है, उसमें जो फ़ासला है वो ये है कि हम बड़ों का एहतराम करते थे, आप हक़ का एहतराम करते हैं। आप लॉजिक को मानते हैं, हम बड़ों को मानते थे। हम कहते थे हमारे बड़ों ने क्या कहा है, आप कहते हैं हमारी दिल को कौन-सी बात अच्छी लगती है, हमें क्या बात समझ में आती है। तो इसको अगर हम एक साथ लेकर चलें और इसे हम अपॉर्चुनिटी लें, बच्चे बड़ों की बातों को अहमियत दें, समझने की कोशिश करें कि ये एक तजुर्बा रखते हैं, इनकी बातों को हम सुनते हैं और इसे हम इससे देखते हैं क्या हासिल होता है। और ये जो जेनज़ीज़ हैं, ये तो मैं कुर्बान जाऊँ आप लोगों के ऊपर। और कितना खूबसूरत है, मेरा सलाम है, सैल्यूट है। और ये जेनज़ीज़ जवाब दे रही है मुझे, काश आप मुझे इजाज़त देते कि आप लोग भी कैमरे में होते। बहरहाल आपकी इस ख्वाहिश का भी हम एहतराम करते हैं, आप कैमरे के सामने ना आएँ। लेकिन ये हक़ मानने को तैयार हैं। इनकी ये तरबियत का मतलब ये है, हम लोगों का और पिछली जनरेशन्स का ये था। रसूल खुदा अइम्मा आके कहते रहते थे, वो कहते नहीं हमारे आबा व अजदाद जो इस दीन पे थे वो सही है। लेकिन अभी ये लोग बड़ों का एहतराम की बात नहीं करते कि हमारे बड़े क्या कहते थे। कहते हैं बात किस बात में लॉजिक है, किस बात में मंतिक है। अभी जो बहुत से लोग मुख्तलिफ मसालिक से, हत्ता इस्लाम से बाहर के लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? कहते हैं आपकी बात दिल में उतर जाती है, समझ में आती है, लॉजिक रखती है, तो उन बातों को नहीं सुनते हैं जो बड़े कहते हैं कि इसकी बात मत सुनो, ये गुमराह है, ये फलान है। कहते हैं भाई बात सुनेंगे, मेरिट पे देखेंगे और इसे मेरिट पे परखेंगे। जो लोग मेरिट पे सुनने वाले हैं, उनके लिए इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफ़ा कलाम मासूमीन है, कलाम अहले बैत है, अहले बैत के मारिफ हैं। फ़इन्नन नास, इसी ज़माने के लिए इमाम ने फरमाया है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मेरी जान कुर्बान आपको मालूम है मैं कहाँ हूँ। कुछ शॉट्स लगा लीजिएगा हरम के, ताकि पता चले हम रूफ टॉप गार्डन पे अमीरुल मोमिनीन के इस फ़र्जंद के, रसूल खुदा के फ़र्जंद और अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद, इनके इस खूबसूरत हदीस फ़इन्नन नास लो अलिमू महासिन कलामिना, अगर लोगों को हमारे कलाम की खूबसूरती महासिन पता चल जाए, लत्तबिऊना, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारे हैं। मैं कहता हूँ जेनज़ीज़ को, आप खूबसूरत जवानों को कोई रोक नहीं सकता, आप अली वाले हैं, आप हक़ मानने वाले हो। तो इस इख्तिलाफ़ को आप बुरा ना माने, अच्छा माने। हाँ, बुज़ुर्गों का एहतराम भी, वही जो लॉजिक, आप जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, वही उसी लॉजिक के मुताबिक है कि बुज़ुर्गों का भी एहतराम करना। हाँ, वो हक़ के साथ ना हो तो फिर उनका कोई एहतराम नहीं है। अगर वो हक़ पे नहीं भी है तो भी एहतराम से इख्तिलाफ़ करें। आप ये हमारी जनरेशन का ये ले लें कि हम बुज़ुर्गों का एहतराम करते थे। आप एहतराम को भी रखें, इख्तिलाफ़ भी करें, हक़ की तरफ जाएं, लपकें
اور نہ فقط آپ خود جائیں، میں ایسے بہت سے جوانوں کو جانتا ہوں جو اپنے بزرگوں کو بھی حق کی طرف لے آئے ہیں۔ سلام ہے ان جوانوں پر، ان کی ہمتوں کو سلام ہے، ان کی ذہن کی وسعتوں کو سلام ہے۔ یہ کیونکہ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں کہوں کہ دیکھیے، جب یہ دو اختلاف ہے تو کبھی آپ پرواز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پرواز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے پاؤں میں زنجیر ہوتی ہے، کبھی ہمارے پاؤں میں زنجیر ہوتی ہے۔ اگر اسے میں سمجھا سکوں، بتا سکوں اور ایکسپلین کر سکوں تو بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ ابھی آپ جس کیمرے سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس میں 3 لینسز لگے ہوئے ہیں۔ 3 لینس کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ پکچر کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مجھے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ان ڈیپتھ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 جنریشن ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں تو یہ 2 جنریشن، آپ کا لینس اور ہے، میرا لینس اور ہے، یہ دونوں لینس کو ملائیں تو جو پھر ہائی ڈیفینیشن پکچر آئے گی، اس سے جو مزہ کریٹ ہوگا، جو انجوائمنٹ آئے گی، جو پکچر کوالٹی آئے گی نا، جو آپ کی لائف کوالٹی آئے گی، وہ مزے کی ہے۔ کب آپ پرواز کرتے ہیں، کب ہم پرواز کرتے ہیں؟ آپ پرواز کرتے ہیں اور آپ ڈرون ایج کے بچے ہیں، آپ راکٹ پر کہاں کہاں جانے کی بات کرتے ہیں، آپ کا ذہن بھی بہت آزاد ہے۔ ہم بزرگوں کا احترام، گزشتہ روایات اور بہت سے ایسی زنجیریں ہماری جکڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم پرواز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ زنجیریں آپ کے پاؤں میں ہیں، آپ کے پاؤں میں ٹرینڈنگ کی زنجیر ہے، سوشل میڈیا کی زنجیر ہے، سیلیبریٹیز کی زنجیر ہے۔ اس زنجیروں سے ہم آزاد ہیں، ہم پرواز کر رہے ہیں۔ تو جب آپ پرواز کر رہے ہیں تو ہم آپ کے اس لینس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب ہم پرواز کر رہے ہیں معنویت میں اور کسی اور چیز میں، ہم نے کچھ دن زیادہ آپ سے اللہ کی عبادت کی ہے، اس وجہ سے ہم اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے اللہ کی معصیت بہت کم کی ہے، ہم نے معصیت زیادہ کی ہے، اس لیے آپ اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ کبھی آپ پرواز، کبھی ہم پرواز، ان دونوں لینس کو ملائیں، ان دونوں اختلاف کو سمجھیں، انہیں مینج کریں، اور اس اختلاف سے لطف اندوز ہوں دونوں، ہاں آپ بھی اور ہم بھی، بجائے اس کے کہ اس سے اریٹیٹ ہوں، پریشان ہوں، تنگ ہوں۔ اس سے مزے کریں اور اس سے اپنی لائف کوالٹی کو انہینس کریں، تو ہمیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اور جس مزے کو میں ابھی آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو آپ نے پہلے کتنا بوجھ لیا ہوا تھا کہ ہم کیا سوچتے ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے، ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے، یہ دنیا ہمیں کتنی آسان لگ رہی ہے، انہیں کتنی مشکل لگ رہی ہے۔ ان کے برے تجربے ہوں گے، ان کا زمانہ اور ہوگا، ہمارا زمانہ اور ہے، انہیں پتہ نہیں ہے ہم کتنی پرواز کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن اس اینگل سے، اس لینس سے، اس پرسپیکٹیو سے بھی اگر تھوڑا سا دیکھیں اور احتیاط کریں تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ واہ، ان خوبصورت سوالوں سے میں گرم ہو رہا ہوں اس انتہائی سرد راتوں میں۔ اور کچھ دنوں پہلے یہاں بہت شدید برفباری بھی ہوئی ہے۔ اگر اور ہو جائے تو جدھر ہم ہیں یہاں پلاسٹک کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پلاسٹک کچھ سے باہر آئے شیشے سے تاکہ بہتر انداز میں ہو، لیکن آپ کے سوال مجھے گرم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آج کل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے دوست ہیں، اور آپ لوگ اپنے والدین سے ڈرتے تھے، اب ہم اپنے والدین سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ والد کی، مخصوصاً زیادہ تر والد کی اور والدہ کی، والدین کی عزت ان سے ڈرنے میں ہے، ان کا احترام ان سے خوف میں ہے۔ ہم ان کو صحیح سے حق بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کو اس طرح سینے سے بھی نہیں لگا سکتے تھے، اپنی دل کی ساری باتیں بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، نہیں کہہ سکے۔ لیکن آپ لوگ احترام اس میں نہیں کہتے کہ ڈرنا احترام نہیں ہے، بلکہ دوستی احترام ہے۔ میں یہ کہوں ہم خوش نصیب ہیں اس لیے کہ ہمیں
اپنے بچوں کی صورت میں بہترین دوست ایک ایسا خوبصورت آئینہ نصیب ہوا ہے جو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے ہماری حقیقی تصویر ہمیں دکھاتا ہے، ہماری بہت سے نقائص کو ہمیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ یہ بہت اچھا ہے۔ آپ نہ ڈریں، یہ اچھا ہے۔ آپ دوست ہو جائیں، یہ اچھا ہے۔ آپ والدین کی رہنمائی کریں، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ایک حدیث آپ کو میں سناؤں، اس کے روشنی میں پھر دیکھیے ہمیں اس ریلیشن کو، والدین سے جو رشتہ ہے اس کو کیسے نبھانا ہے۔ حدیث میں ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے والدین سے ایسے ڈرو جیسے کسی جابر ڈکٹیٹر سے ڈرا جاتا ہے۔ والدین سے ڈرو۔ آپ تو کہتے ہیں ہم والدین سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم جنزیز ہیں، ہم والدین سے پیار کرتے ہیں، وہ تو ہمارے دوست ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اپنے والدین سے ڈرو۔ اور یہ تو ہم تو صرف ڈرنے کی حد تک تھے، یہاں جو ہماری جنریشن ہے اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح، ظالم ڈکٹیٹر سے جس طرح ڈرا جاتا ہے اس طرح اپنے والدین سے ڈرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنا تو نہیں چاہیے۔ ڈرنے کا مطلب کسی ظالم جابر ڈکٹیٹر سے، حاکم سے کیوں ڈرا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی لاجک نہیں ہوتی، وہاں فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی، وہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا، رول آف لا بھی نہیں ہوتا۔ بس جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس کا کہا مانو، نہیں تو جیل جاؤ، نہیں تو کوڑے کھاؤ، نہیں تو پھانسی لٹک جاؤ۔ تو والدین سے ایسے کیوں ڈرنا، اور مخصوصاً والدہ سے ایسے کیوں ڈرنا؟ اور آج کل والدہ سے زیادہ ڈر رہے ہیں آپ جنزیز، ہمیں پتہ ہے۔ اور والد سے نہیں ڈرتے، والدہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور پوچھیں والد کیوں یاد آ رہے ہیں؟ جو ہاسٹل میں بچیاں ہماری KSW میں ہاسٹل میں ہیں، کہتے اس لیے کہ میرے بابا جو ہے نا وہ مجھے ماما کی ڈانٹ سے بچاتے ہیں۔ ہم تو ماما، ہماری مامائیں ہمیں بابا کے ڈانٹ سے بچاتے تھے، ابھی الٹا ہوا ہے۔ اور اس لیے کبھی کبھی میں مذاق بھی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اب جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں سے باپ کے قدموں میں آنے والی ہے، اس لیے کہ باپ زیادہ مہربان ہو گئے۔ یہاں یہ ہے کہ ماں سے ایسے ڈرو جیسے کسی ظالم حکمران سے ڈرا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بات میں تو کوئی لاجک نہیں ہوتا۔ ماں کی بات میں بھی کوئی لاجک نہیں ہے، ماں کی بات میں بھی کوئی حکمت نہیں ہے، وہ کسی وزڈم پہ تو ہوتی نہیں ہے، بس جو کہہ دے وہی کہہ دے۔ اب کچھ بچوں کے آنکھوں میں خوف آ رہا ہے کہ اگر ہماری مامائیں یہ بات سنیں اور پھر ہم سے کہیں کہ آپ کس مولانا کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ دیکھیے، آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے، والدین کی اطاعت لازمی ہے، ہاں، والدین کی اطاعت واجب ہے۔ والدین اگر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ والدین کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، جو راستے بند ہوتے ہیں وہ راستے کھل جاتے ہیں، جو قسمتیں خراب ہوتی ہیں وہ سدھر جاتی ہیں۔ آپ کو دنیا آخرت کی ہر نعمت والدین کی دعاؤں سے مل سکتی ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والدین کی دعاؤں سے ہے، اور میں نے اس زندگی میں جو کمایا ہے وہ یہی والدین کی دعاؤں کو کمایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہے۔ میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں جو ملک سے باہر ہیں اور ان کے والدین پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، انہیں میں کہتا ہوں چھوڑو اس کمائی کو، جاؤ اپنے والدین کی دعا کماؤ۔ اگر والدین کے سامنے ہو اور والدین تمہیں دیکھ رہے ہوں تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ ابھی پردیس میں بھی والدین بیچارے دعا دیتے ہیں، لیکن کماؤ۔ واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ماں جو لاجیکل بات نہیں کر رہی، مثلا آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے ریویوز پڑھ لیا، آپ نے ریسرچ کر لیا، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، سیف ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ گلی بند نہیں ہے، میں نے جانا ہے، لیکن ماں منع کر رہی ہے، ماں کے ایکسپیرینس اور ہیں، وہ زمانہ اور ہے، یہ بہت ڈرتی ہے۔ اس میں ماں کی باتیں مانو، اس سے ظالم جابر حکمران کی طرف سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ ماں، خدا اس ماں کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر ماں کہے
کہ یہ گلی بند ہے تو وہ گلی بند ہو جاتی ہے جو گلی بند نہیں ہے. اگر ماں دعا کرے یہ گلی کھل جائے تو وہ گلی کھل جاتی ہے. اتنی طاقت ہے ماں کی دعاؤں میں. اس میں لاجک تلاش نہ کرے. اس ظالم حکمران سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے. اس سے زیادہ ماں کی رائے میں طاقت ہے. اس لیے ڈرو. اس ڈرو کو اگر سمجھو تو یہ ڈر اللہ کے خوف کی طرح ہے. اللہ سے ڈرنا ظالم سے ڈرنے کی طرح نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے میں پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے. اسی طرح ماں سے ڈرو، اس لیے کہ ماں کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے. جو وہ کہے گی وہ ہو جائے گا. اس لیے کبھی یہ نہ کہو ماں آپ کو نہیں پتا، یہاں ایسا ہونے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے اب ماں اتنی بات سن کے خوش ہو جائے گی. یہ ماں کی فضیلت ہے.